नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मोमिनीन, अब आपके सामने मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन, फ़ख्र ज़ाकिरीन, शायर आले इमरान मोहतरम जनाब मलक अली अब्बास अस्करी साहब फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। बावाज़े बुलंद सलावत। बारे दीगर बावाज़े बुलंद सलावत। तकलीफ न समझें तो दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएं। बराए खुशनुदी खातून जन्नत बावाज़े बुलंद सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित तहामी सय्यदिल बही व सिराजिल मुज़ी वल कौकब दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बे अर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बावाज़े बुलंद सलावत। वाला इतरत हित यबीनत ताहिरीन अल मासूमीन वाला असहाबिहिल लज़ीना शाअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनो मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान याद है वो कोशिश करके सलावात मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत करे। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजालिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक के जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे मालिक मुस्तकबिल में इस मज़लूम कौम को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। हर माँ बहन बेटी का पर्दा सलामत रहे, हर शरीफ की इज़्ज़त महफूज रहे। मेरे मालिक शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज। मेरे मालिक उम्मत मुस्लिमा को हकीकी मानों में हुसैनी होने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का इस मुश्किल दौर में इस वतन की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। जिस मोमिन की जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जिनकी मुझे याद है, जिनकी मुझे याद नहीं, और वो तमाम दुआएं उन मोमिनीन के हक़ में बेहतर हैं। कायनात का अल्लाह उन तमाम दुआओं को पूरा फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का वो तमाम अरवाह जो इस दार फ़ानी से दार अदम की जानिब कूच कर गई हैं और जिनका फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त का उन तमाम के आगे के सफ़र आसान फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ, आमीन कहिएगा और सवाब में शरीक हो जाइएगा। मेरे मालिक हम वारिस के होते हुए बेवारिस हैं। इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को वक्त के आखिरी बादशाह का दीदार नसीब फरमाए। तकलीफ़ न समझो तो दरूद हिक्का पढ़ो, तो सोना करके ऊँची आवाज़ नाल पढ़ो। या अली मदद। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके? अगर तकलीफ़ ना समझें तो ऐसे ज़रा दो कदम आगे आ जाएं, क्योंकि मैंने कल भी गुजारिश की थी कि ये क्रॉसिंग का सिलसिला तमाम मजलिस ना चलता रहे। न्याज़ी हुसैन ऐसे दो कदम, ये जो आप लोग बैठे हैं ज़रा से आगे आ जाएं। ये बस जगह मुझे खाली पुर कर दें, इसे फिल कर दें तो मैं अपनी बात को शुरू करूँ, ताकि वो जो पीछे से आएँ वो फिर पीछे ही बैठ जाएँ, ये चीज़ ना चलती रहे। अगर तकलीफ़ ना समझें तो एक आखिरी बार सलावात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। इजाज़त है ना नौकरी शुरू की जा सके? मसला मैं भी जाए किए बगैर बात शुरू करते हैं। ए मेरे सामने आवे जी ज़रा, फिर जहाँ जहाँ तक बात चलती गई, SP साहब भाई जान इधर सामने आ जाओ, फिर जहाँ तक नहीं ना इतने आ जाओ, मैं बुला जो रहा, फिर जहाँ जहाँ बात चलती गई वही आपको नौकरी करेंगे। और ये आली मदद, मौला आपको सलामत रखे। एक मिसरा अर्ज़ कर रहा हूँ कि तलवार ने कहा मेरी तेज़ी पे गौर कर,
بات میں نے شروع کر دی ہے. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر. کون کہہ رہا ہے, کسے کہہ رہا ہے, کب کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کوشش میں کروں گا کہ آپ کے معیار سماعت کے مطابق جتنا اچھا کر کے سبق سنا سکوں. آپ کو بھی اگر میری محنت پسند آئے تو اس پہ مجھے قیمت دیتے آئیے گا کہ میں جو ٹوٹے پھوٹے موتی لے کر آتا ہوں ان کے آسرے پہ چند لمحے کریم کربلا کی یاد میں بسر کر سکوں. آواز میری شکستہ ہے, دن ایسے ہیں, نوکریاں اتنی ہیں, سفر اتنے ہیں, اس کو درگزر فرما کر میرے لفظوں کا وزن کیجیے گا. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر. کون, کسے, کب اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مقدمہ, اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسا ہے, بیہائنڈ دا سین سچویشن کچھ ایسی ہے کہ دو سپاہی ہیں میرے مولا کے, دو ساتھی ہیں میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے حسن, جن کے ساتھ مل کے میرے مولا نے منافقین کو واصل جہنم کرنا ہوتا ہے. میرے مولا کے پہلے سپاہی کا نام تلوار ہے اور دوسرے کا نام رہوار ہے. پہلے کا نام تلوار ہے بھائی جان, ایس پی صاحب, دوسرے کا نام رہوار ہے. علی پور دکھا رہے, پہلے کا نام رہوار ہے, دوسرے کا نام تلوار ہے. اب مولا علی شہنشاہ بادشاہ, اب یہ سکیچ صرف اپنے ذہن میں رکھیے گا, میں نظم ایک قسم کی شروع کر چکا ہوں. میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کا جو گھر ہے نا, جو گھر کی ایک حدود جہاں سے شروع ہوتی ہیں, باہر بیٹھنے والے وہ ایک علیحدہ ایریا ہے, وہ ایک علیحدہ حصہ ہے. اس کے پیچھے جو جہاں سے گھر کا پردہ شروع ہوتا ہے, اس پردے سے ادھر سب سے پہلے مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے گھر کے درمیان میں صحن ہے. تاریخ کہتی ہے صحن کے بیچ میں میرے مولا کی سواری بندھی ہوئی ہے. جہاں سواری بندھی ہے وہاں سے دائیں ہاتھ پہ سامنے میری مخدومہ کا کمرہ ہے, جس میں میری مخدومہ محو عبادت رہتی ہیں. اور اسی کمرے کے بیچ میں میرے محترم ایک طاق ہے, اور طاق کے اوپر میرے مولا علی کی تلوار پڑی ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کوئی روزن, کوئی کھڑکی, کوئی دریچہ, کوئی چیز کھلی, اور وہاں سے تلوار نے گھوڑے کو دیکھا, یہاں سے گھوڑے نے تلوار کو دیکھا, پھر تلوار نے گھوڑے کو دیکھا, پھر گھوڑے نے تلوار کو دیکھا. نگاہیں چار ہوئیں, وقت ہوش کھو بیٹھا. نگاہیں چار ہوئیں, نگاہیں مل کے نعرہ حیدری. نگاہیں چار ہوئیں, نگاہیں چار ہوئیں, وقت ہوش کھو بیٹھا. صدی دہائی برس ماہ روز آج ابھی. اس نے اسے دیکھا, اس نے اسے دیکھا, بس ایسے دیکھتے ہی دیکھتے نظریں ملاتے ملاتے نا بھائی, گل اتنی قرآن دی قسم قیمتی ہے کہ نظمان نے اثار شروع کر دیتی ہے. ربائی دا آسرا بھی خرم پیر میں نہیں لیا, چلو میں گل سمجھا سکا. اس نے اسے دیکھا, اس نے اسے دیکھا, وہاں سے اس نے اپنی شان میں کوئی آیت بیان کی. میں نے دیکھنا, یہاں سے اس نے اپنی شان میں کوئی آیت بیان کی, پھر تلوار نے اپنی شان میں کچھ بیان کیا, پھر فلک شیر, پھر گھوڑے نے اپنی شان میں کچھ بیان کیا. میری مخدومہ, تاریخ کہتی ہے یہ دیکھنی تھی, میری مخدومہ نے مسکرا کے فرمایا بہن فضا ایسے نہیں چلے گا, میرے علی کی تلوار کو صحن میں لے آؤ, میرے علی کے گھوڑے کو بھی یہاں سامنے لے آؤ. سیدہ کے صحن میں سیدہ کی کچہری لگ گئی, دو کٹہرے بنا دیے گئے, ایک دائیں جانب آ گیا, ایک بائیں جانب آ گئی. میری مخدومہ خود بیچ میں قاضی بن کے فیصلہ کرنے والی بیٹھ گئی. دائیں کٹہرے میں علی بادشاہ کا گھوڑا آ گیا, بائیں کٹہرے میں علی بادشاہ کی تلوار آ گئی. میری مخدومہ نے ایک بار گھوڑے کو دیکھا, ایک بار علی کی ذوالفقار کو دیکھا, ایک بار گھوڑے کو دیکھا, ایک بار ذوالفقار کو, باوت جی انشاءاللہ میں گل, ایک بار گھوڑے کو دیکھا, پھر ذوالفقار کو دیکھ کے میری مخدومہ نے فرمایا تلوار بسم اللہ. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر, مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. اے ہاتھ میں زمانہ دے قدمان الماس ہومن, جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ حیدری. کرنٹ مرندہ بے طرح ساؤنڈ کرنا ہے. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر, مجھ سے, تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر, مجھ سے بچا کے چل. اب میرے مولا, تسی دو بندے ذرا ہاتھ کھولے جی, قرآن دی قسم ہے گل ایڈی وڈی کروں نا, خدا دی قسم ہے, انج کرنٹ ارداد دے تو ود سوا دے. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر, یاد رہے تلوار بھی علی بادشاہ کی ہے. مجھ سے بچا کے, وہ وجعلنی من لدن کا سلطان النصیرہ, اے اللہ مجھے ایسا مددگار عطا, میرے رسول کی دعا ہے, اے میرے مالک مجھے ایسا, قرآن میں لکھا, اے میرے مالک مجھے ایسا مددگار عطا فرما جس کی پشت کو میدان جنگ میں چشم بشر نے کبھی نہ دیکھا. زمانہ بیٹھ کے سوال کرتا ہے جی علی کی ذوالفقار اوپر سے کیسے آ سکتی ہے.
اگر مددگار وہاں سے مانگا جائے گا تو اس کا ہتھیار بھی تو وہیں سے آئے گا نا. پتہ نہیں کوئی سمجھنے والا ہو. جاگتے ہوئے علی کو دیکھ کے میرے سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا یا علی ایک چھوٹا سا کام کر. یا علی تیرے پاس ہیں 3 چیزیں, ایک ہے گھوڑا, ایک ہے زرہ, ایک ہے تلوار. زرہ اس ڈریس کو کہتے ہیں جو اگلے دشمن کے وار کو اپنے پہ روکتی ہے, آپ کو زخمی ہونے سے بچاتی ہے. یا علی کام یہ ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے تو جنگ لڑتا ہے, یا علی تلوار سے تو نے لڑنا ہوتا ہے, یا علی زرہ بیچ دے. یا علی زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے. آہا پتو کی میں تیرے معیار نو سلام کرا خدا دی قسم مل کے نعرہ حیدری. زرہ کی ضرورت جزاک اللہ تھینک یو سو مچ. زرہ کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس کے بدن تک دشمن کا ہتھیار آئے. اب وہ علی بادشاہ کی تلوار اپنی فضیلت بیان کر رہی ہے. تلوار علی بادشاہ کا گھوڑا تیری اپنی شان ہے, لیکن مجھے دیکھ میں کوئی عام ہوں, میں وہاں سے اتاری گئی ہوں, میری قسمیں قرآن میں کھائی گئی ہیں. تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر, مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر, چمکوں تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے گھر. میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر, میرے غضب سے موت بھی, میرے غضب سے موت بھی. علی کہہ رہی ہے میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر, اور گھوڑا مجھے پہچان میں علی کی تلوار ہوں. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح, مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح. اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. ذرا پیچھے بیٹھے ہو, ذرا بول سکتے ہو جلدی جلدی. ہاتھ بلند نعرہ حیدری. اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح. میں تو کوئی گل بھی نہیں کی تھی. مالک کو جانتی ہوں میں. تلوار کی بات ہو گئی. میری مخدومہ نے میرے مولا کے گھوڑے کو دیکھا, فرمایا گھوڑا بول. اب وہ بھی تو علی کا گھوڑا تھا. تاریخ کہتی ہے علی کے گھوڑے نے نہ علی کے پورے صحن کا چکر کاٹا. چکر کاٹ کے گھوڑا دوبارہ کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا. کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو کے اپنی بات کرنے سے پہلے گھوڑے نے اپنے سر کو جھٹکا. سر کو جھٹک کے میری مخدومہ کی طرف نظریں جھکا کے, سر کو جھکا کے کہتا ہے بی بی اس کی اپنی شان ہے, لیکن اجازت لے کے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور علی کی تلوار, علی کی تلوار مانا کہ تیری قرآن میں قسمیں کھائی گئی ہیں, لیکن مجھے پہچان, مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر, تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر. قرآن پڑھنے والے چہرے میرے سامنے انج نہیں, ہاتھ چاوڑا ہے, انج نہیں باڑا. مل کے نعرہ حیدری. مانا کہ تو عظیم ہے آیت کے طور پر, تو بھی ولادیات کے لہجے پہ غور کر. تلوار میں تو مان رہا ہوں, مانا کہ جبرائیل بچاتا ہے اپنے پر. ادھر دیکھ میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر. چلنے کا راستہ میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ اچھا داد نہیں ملے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. جیڑی آمنی ہے وہ پہلے آ بن جائے. ایک منٹ, بات خدا کی قسم اتنی کوئی قیمتی اور اتنا مشکل استعمال ہے نا, انہیں پتہ نہیں انتظار ہو نہ ہو, سب مجھ سے بڑے لوگ ہیں. میں نے ذاتی طور پہ انتظار کیا کس وقت پتوں کی جاؤں اور اسے صرف سمجھا سکوں. میرے محترم اللہ کرے میں گل بیٹھے دوروں میں دعا اتھو کرنی ہے. مانا کہ جبرائیل بچاتا ہے اپنے پر, میرے لیے بھی خلد ہے جیسے کہ رہ گزر, اور تلوار مجھے پہچان میں علی کا گھوڑوں تو نے انصاف نہیں کیا. مانا کہ تو ہے نکلی ہوئی سلسبیل سے, میں نے حیات پائی ہے عصمت کی جھیل سے. جوانی نصیب ہوئی, جوانی نصیب ہوئی میرا بھی. مانا کہ تو ہے نکلی ہوئی سلسبیل سے, منزل مشکل ہے, میں نے حیات پائی ہے عصمت. سر جی کل میرے سامنے بانا ہے, ایک کام نہیں کرنا. مانا کہ تو ہے نکلی ہوئی سلسبیل سے, میں نے حیات پائی ہے. جدی بک کچ بل ہوئے, جس کے گردے میں ہمت ہو. بابا جی میں دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں, بندہ مجمع میں سے کھڑا ہو جائے, اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری میں نے استعمال سنا ہے, میں نے سمجھا ہے, سمجھنے کے بعد مجھے لطف نہیں آیا. یہ بارگاہ کی قسم کل تو کل رہی, میں آج ہی ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عزت حسین کی قسم آج کے بعد اس بارگاہ میں نہیں آؤں گا. اگر تو نے میرا حق رکھ لیا, تو جان
بیعت جانے, دعا جانے, میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ جانے, اس کی قیمت جانے اور قیامت کا میدان جانے. میں سنا کے جا رہا ہوں, تیرا اپنا مقدر, میرا اپنا نصیب. گھوڑے نے صحن کا چکر کاٹا, واپس دوبارہ کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا, سر کو جھٹکا دیا, ذوالفقار کی طرف دیکھ کے کہتے مجھے پہچان میں کوئی عام ہوں, نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے. ہاتھ نیچے نہیں کرنے, ہاتھ بلند, ایتھے ہی کھلوتا رہنی, بمی نہ پیا, ہاتھ اوپر رکھو. دوسرا مصرع سنو, نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے, دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے. جب بول سکتے ہو مل کے بولو, سخی لال کرندے. میرے محترم مجھے پالا رسول نے, نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے. تہذیب الاسلام ایک کتاب ہے, اس کتاب میں لقمہ توڑنے سے لے کر کسی کے گھر جانے تک اوورآل آپ کی زندگی میں جتنے بھی مومنٹس آتے ہیں نا, پبلکلی یا ذاتی بھی, تہذیب الاسلام کتاب میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے بڑے کے ساتھ بات کرتے ہوئے نظریں کہاں رکھنی ہیں, چھوٹے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے, مکمل طور پہ. خدا کی قسم اس میں جو آداب محفل والا چیپٹر ہے نا, اتنی بڑی داد کے بعد اس میں فوراً داد نا قانون سماعت کی خلاف ورزی ہے. اتنے زیادہ زور لگانے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی ذاکر اتنی لوٹی گل بنا کے گلدستہ نچھاور کریں ہوئے جی میں حوصلہ کرنے لگا نوکر. نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے, دامن میں مجھ کو, ہائے ہائے واہ واہ, دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے, تلوار ادھر دیکھ, تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے. آہا آہا, سر اٹھائیں وہ جوان جنہیں شاعری سننے کا شوق ہے. تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے, اور تو نے مجھے علی کا گھوڑا سمجھ کے میرے سے کمپیریزن کر رہی آ گئی ہے. میں کہہ رہا ہوں تو نے مجھے کمپیریزن بنتا ہی نہیں. تلوار تو خود کو کمپیئر کس سے کر رہی ہے, میں صرف علی کا گھوڑا نہیں. تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے, مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے. مجھ پہ سواری کی ہے, بابا جی داد دیکھ رہے ہیں, مجھ پہ سواری, مل کے یک زبان, حیدری, مجھ پہ سواری کی ہے خدا. اتنی بڑی بات ہے, یہ آسمان چھوٹا ہے استعمال بڑا ہے, خدا کی بھائی جان آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے. پھر غلام عباس, مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے, حسن تھپکایا مجھ کو پیار سے. ابھی تک کے تمام بند ہے جی ایک طرف ہیں, انکل جی یہ بیعت ایک طرف ہے. تھپکایا مجھ کو پیار سے باب قبول نے, مجھ پہ سواری کی ہے خدا. میری مخدومہ مجھے توفیق مدحت سرائی بخشیے گا, میں بات ڈیلیور کر سکوں صرف. مجھ پہ سواری کی ہے خدا کے رسول نے, تلوار تو نے نہیں پہچانا, میں علی کا گھوڑا اعلان کر رہا ہوں. دنیا کی ہر وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں, زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا کی ہر وفا کا, تو کل بھی داد گھٹ دیتی ہے گرما لیا, دنیا کی ہر وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں, زینب کی ماں کے ہاتھ کا. ڈھیر گھوڑے کی فضیلت بیان ہو گئی مولا علی شہنشاہ بادشاہ کے. دوبارہ تلوار پہ آتے ہیں, ایک بند آپ کو پھر تلوار کا سناتے ہیں. تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ. تلوار نے کہا میری عظمت, بطور سامعین گرامی قدر جتنے بھی, تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ, اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. یہ تلوار نے تھکنا نہیں, ہنس کے نہیں کرما, ایڈی نفاست نلداد میں لئی کدی نہیں. تلوار نے کہا میری عظمت خدا سے پوچھ, اس نے کہا تو تیزیاں شیر خدا سے پوچھ. اس نے مطلب تلوار, اس نے کہا کہ کاٹ میری تو قضا سے پوچھ. میں جیسے کاٹتی ہوں نا تو قضا موت سے پوچھ میں کاٹتی کیسا ہوں. اس نے کہا کہ کاٹ
काट मेरी तू कज़ा, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। उसने कहा कि काट मेरी तू कज़ा से पूछ। इसने यानी घोड़े ने, इसने कहा तू चाल कज़ा की फिजा से पूछ। मैं चलता ऐसा हूं, मैं दौड़ता ऐसे हूं, कज़ा तो कज़ा रह गई, मौत तो मौत है, मौत की हवा को भी इल्म नहीं होता। इसने कहा तू चाल कज़ा की फिजा से। अब जो बात तलवार करती थी घोड़ा बढ़ा के कर देता था। तलवार ने कहा क्या मतलब बता तेरी चाल क्या है। लफ्ज है दोष, दोष कहते हैं शानों को, शोल्डर्स को, कंधों को, ये इस जगह को दोष कहते हैं। मिसरा जाया न करना। इसने कहा तू चाल कज़ा की फिजा से पूछ। तलवार ने कहा मुझे खुद पता, तू कैसे चलता है। घोड़े ने कहा फिर सुन, पर थे अभी फिजा के बुलंदी के जोश पर, मेरे कदम पहुंच गए मरहब के दोष पर। हाय 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 यार, पतो कीमत तेरे मयार नु सलाम करा हुसैन दी कसम। मिल के यक जुबान नाराए हैदरी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम सारे दिन की थकावट होती है, सारे दिन की मजालिस की वो थकावट आवाज़ शिकस्ता होती है, ये खुदा की कसम सुन के फिर मुर्दा जिस्म में हरकत पैदा कर देते हैं, दोबारा जान में जान आ जाती है। मिसरा कुछ अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। मेरे कदम पहुंच गए, हाय 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 हाय, मरहब के दोष पर। अच्छा अब जरा आगे चलें। अब बात घर से निकल के सीधा मैदान की आ रही है। घोड़ा खैबर में गया ना, अब तलवार बता रही है कि मैं चलती कैसे हूँ। अली का घोड़ा मुझे दो या तीन बंद, दो बंद ज्यादा से ज्यादा पढ़ूंगा, एक ये बंद एक इसके बाद बंद, ज्यादा आपको मुश्किल में नहीं डालना, बोर नहीं करना। बस आप अभी सुन रहे होंगे, तशनगी होगी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मिसरा ज़ाया ना करना बतौर खास। सारे दिन का सफर बर्बाद हो जाएगा। कल जब तक यहाँ नहीं आऊंगा मजा खराब रहेगा कि यार गल की थी तो स्वाद नहीं आया। मिसरा तलवार ने कहा कि दुश्मन पे वार करती हूं मैं भांप भांप के। भांप भांप का मतलब है स्कैन करके, तराश तराश के, ढूंढ ढूंढ के, बारीक बीनी जिनू मतलब लब लब के। मैं वार करने से, वार चलने से पहले, काट लगने से पहले देख लेती हूं, अगर किसी एक मुनकिर की नस्ल में कयामत तक भी कोई चाहने वाला आया हो तो मैं उसे छोड़ देती हूं। दुश्मन पे वार करती हूं मैं भांप भांप के। घोड़े ने कहा फिर, उसने कहा फसलें तनों की काटती हूं नाप नाप के, पल में सफ़ें उलटती हूं मैं हाँप हाँप के। बहुत ज्यादा दौड़ने के बाद जो सांस चढ़े ना उसे कहते हैं हाँपना। मिसरा कुछ ऐसा है कि हाँ, फसलें तनों की काटती हूं हाँप नाप नाप के, पल में सफ़ें उलटती हूं मैं हाँप। है जी काफिया। भांप भांप के, नाप नाप के, हाँप हाँप के। पूरा दिन जहां जहां मजालिस पड़ी हैं, मैंने चौथे मिसरे पे दाद के लिए रुका ही नहीं हूं। मैं रुक रहा हूं, किसी एक बंदे की तवज्जो तो वैसी होगी ना जैसे मैं चाह रहा हूं, या जैसे ये सेंटेंस डिजर्व कर रहा है। मैं सिर्फ एक सामे के लिए, उस एक ऑडियंस, जितने ऑडियंस मेरे सामने बैठे एक सामे के लिए रुकूंगा इस मिसरे पे। काफिये की दात है। दुश्मन पे वार करती हूं मैं भांप भांप के, फसलें तनों की काटती हूं नाप नाप के। मिसरा कुछ ऐसा है, पल में सफ़ें उलटती हूं मैं हाँप हाँप के, हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप। ओहो बाई नहीं साड़ी होने तक। पल में सफ़ें उलटती हूं मैं हाँप हाँप के, फसलें तन। बाबा गुलाम अब्बास एडी फटी गल करना खुदा दी कसम है, तड़ तड़ करके दाद दे हुण तक कर्मा ने चुप बैठा है। फसलें तनों की काटती हूं नाप नाप के। मुझे देख सर उठा, बात बहुत मुश्किल आ गई। इस मयार पे बाबा जी अली की तलवार चल रही है। वो कह रही है भांप भांप के, नाप नाप के, हाँप हाँप के, कांप का। ये मुकम्मल इमरजेंसी है। ये तलवार चली और ये कट लग गया मैदान मेरे मौला के हाथ में, ऊपर से तलवार, और तलवार भी वो जो उसकी भेजी हुई। बाबा जी उसकी जरब, उसकी काट कैसी होगी, वो अपना ये मयार बयान कर रही है। अब रहवार पे मौला सवार होते हैं, मौला के हाथ में वो तलवार होती है। घोड़ा कहता है तू इतनी इमरजेंसी ना बता, मैं भी तो मैदान में होता हूँ, फिर मेरा भी सुन, मेरा क्या कमाल है। पल में सफ़ें उलटती हूँ मैं हाँप हाँप के, हटती है मौत दूर मुझसे कांप कांप के।
گھوڑے نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہے, اتنا زیادہ بات بڑھانا ہی کیا, یاد رکھی سانسیں دبا کے پھرتی ہے, جس دم تو فوج میں اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی ماں. آخری 6 مصرے راضی رہیے, جوانی نصیب ہوئی, جوانی مانے میرا ویر. مصرا توجہ پکا رہے, بندہ جڑا آدھا میں جدوں دا جمعہ میں نہیں بولیا, ایک باری قابو کر رہے. جیڑا بندہ جدوں دا جمعہ قرآن دی قسم ایڈا وڈا سور میں جڑا نہیں بولیا سر چاہے, میں گل کرے نا تو چپ کر کے میں نے بھی کھا. ٹھیک ہے ہوں انشاءاللہ میں گل سمجھا سکا. اس دم سکون سے پھرتا ہوں, اس دم سکون سے پھرتا ہوں, میں نے دیکھی اس دم سکون سے پھرتا ہوں میں اپنی موج میں. گھوڑے نے کہا تلوار تیری اپنی شان ہے, مجھے دیکھ میں بھی کوئی عام نہیں, میں بھی کوئی عام نہیں, میں علی کا گھوڑا ہوں. اب سن یہ دیکھنا, یہ دیکھنا بطور خاص گھوڑا ہے علی کا, علی نہیں, علی کا گھوڑا کہہ رہے تلوار ادھر دیکھ, میں علی کا گھوڑا ہو کے کہہ رہا ہوں میدان سے دوڑنے کی اجازت نہیں مجھے. میرا ویر کیمرہ مین ایک باری پھیری کیمرہ, بندہ دسی جڑا نہیں بولتا, میدان سے مل کے نعرہ حیدری. بہت بڑا کرنٹ مار رہا خدا دی قسم ہے. میدان سے دوڑنے کی اجازت نہیں مجھے, میدان سے دوڑنے کی اجازت نہیں. بطور خاص ذرا نفیس لوگ بھی بیٹھے ہیں لیکن میری مجبوری ہے, مجھے انہیں پیچھے رہنے نہیں دینا. میدان سے دوڑنے کی اجازت نہیں مجھے, اور حکم ٹالنے کی بھی عادت نہیں مجھے. تلوار میں علی کا گھوڑا ہوں, بے پر ہوں, پر پروں کی ضرورت نہیں مجھے, بے پر ہوں, پر پروں کی ضرورت نہیں مجھے. نوکر ہوں صرف حرص قیادت نہیں مجھے, میں نوکر ہوں صرف, کوئی حرص قیادت نہیں. سر کیمرہ مین یہ کیمرہ پھیرنا ہے, مجھے بتانا ہے جو بندہ ہاتھ نہیں اٹھاتا مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے بات بڑی ہے. پچھلے دنوں کی داد ایک طرف, اس مصرے کی داد ایک طرف. کی اجازت نہیں مجھے اور حکم ٹالنے کی بھی عادت نہیں مجھے. بے پر ہوں, پر پروں کی ضرورت نہیں مجھے. نوکر ہوں صرف, اور تیرے بس میری تو داد دے دو دے اور میں جا رہا ہوں. نوکر ہوں صرف, حرص قیادت نہیں مجھے. تلوار تو میدان کی بات کرتی ہے, میدان میں بھی ہوتا ہوں, اور جب میں گھوڑا میدان میں ہوتا ہوں تو رہ گئی. میں اپنے مولا علی سے کہتا ہوں, اور میرا مولا دے حکم تو زمین کی تنابوں کو توڑ دوں, جبریل تو نہیں ہوں کہ سدرا پہ چھوڑ دوں. سر ایمرجنسی نہیں ہے سر. ارے دے حکم تو زمین کی تنابوں کو توڑ دوں, جبریل تو نہیں ہوں کہ سدرا پہ چھوڑ دوں. چلیں 6 لائنیں اور سن لیں اگر اتنا اچھا سن نہیں رہے ہوں تو, پھر بس اس سے زیادہ پڑھنے کی ہمت بھی نہیں. جبریل تو نہیں ہوں کہ سدرا پہ, مشکل ترین جملے. نغمگی سے بھی تعلق ہے لیکن تفہیم سے زیادہ تعلق ہے. اصطلاح سے اتنا رشتہ نہیں ہے ان مصروں کا جتنا لغوی معنی کے ساتھ رشتہ ہے. سر اٹھائیں وہ جوان جنہیں اردو ادب سے عشق ہے. تلوار نے کہا گھوڑا تیری بڑی سن لی, اب میری سن. جب بنی ہاشم کے استقلال کے قابل ہوئی, مجمع کوئی ایکسٹرا پذیرائی کر رہا ہے مصروں کی. جب بنی ہاشم, ایک لفظ ہے عروس کہتے ہیں دلہن کو, تلوار بیان کر رہی ہے. اب عربی زبان میں عروس کہتے ہیں دلہن کو. آپ نے دیکھنا ہے کہ لفظ دلہن تلوار اپنے ساتھ لے کیسے رہی ہے. کہتی ہے جب بنی ہاشم کے استقلال کے قابل ہوئی تب عروس حرب کے القاب کی حامل ہوئی. ٹھیک ہے مصرع مشکل تھا, راضی ہوں میں. جب بنی ہاشم کے استقلال کے قابل ہوئی, حرب کہتے ہیں جنگ کو بائی دا وے, تب عروس حرب کے القاب کی حامل ہوئی. گھوڑا اس طرح چمکی,
اس طرح چمکی شجاعت میں مہ کامل ہوئی احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. احد میں جب مرتضیٰ کے وہ جو دروازے پہ کھڑے ہیں یہ دستے ادب جوڑ کے جتنے ہیں آقا سلام اللہ علیہ آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا منظور فرمائیں. جتنے بیٹھے ہیں سب سے راضی ہوں. امام زمانہ آپ کو بھی ہمیشہ اچھا رکھیں. لیکن مصرع بطور خاص آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. ابھی تک جو مخاطب نہیں کیا تو یہ قبول کریں. مصرع پوری نظم سے وزنی ہے. اس طرح چمکی شجاعت میں مہ کامل ہوئی. گھوڑے نے کہا کب تو چمکی؟ اس نے کہا احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. تلوار نے کہا گھوڑا تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے, تو اپنا کمپیریزن جبریل سے کرتا ہے, تیرے مقابلے ہی چھوٹے چھوٹے ہیں. میں علی کی تلوار ہوں, میں عام نہیں ہوں, میری قسمیں قرآن میں کھائی گئی ہیں, یاد رکھ. اور میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار. کسی اچھے اردو ادب کے استاد سے پوچھے گا اردو کسی زبان کا ایک مصرع کسی دوسری زبان کی شاعری میں لا کر ایڈجسٹ کر کے اس پہ گرہ لگانا یہ ان مالکوں کا کرم ہو تو ایسے ہوتا ہے. میں صرف پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. احد میں جب مرتضیٰ کے ہاتھ پر نازل ہوئی. گھوڑے نے کہا بتا کیا ہوا؟ تلوار نے کہا چھوٹی باتیں نہ کیا کر, میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا. سلامت مولا آپ کو سلام, مولا آپ کو سلام. میرے پہلے وار پہ کہنے لگا پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا. لا الہ الا اللہ کے لیے جس پہلی مستور کا قتل کیا گیا ان کا نام جناب آسیہ ہے. بات شروع ہو گئی ہے. زیادہ سے زیادہ گرمی آپ کے سامنے ہے. باخدا ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں یہ ٹانگیں بدن کا بوجھ برداشت نہیں کر رہی. کئی بار زور لگانے کے بعد ممبر پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کا ذہن کنٹرول میں نہیں رہتا, گرنے والی کیفیت ہو جاتی ہے. جتنا بھی پیش کروں اسے قبول کیجئے گا. مالک آپ کو کوئی بھی کمی رہ جائے تو اس کی معذرت. لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلا قتل تاریخ آدم و عالم میں ہوا, لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی بی بی شہید کی گئیں ان کا نام جناب آسیہ ہے. تاریخ کہتی ہے فرعون نے نا زمین پہ دراز کر کے ہاتھوں میں میخیں گڑوا دی, ہاتھوں میں کیل گاڑ دیے. جب کیل گاڑ دیے تو پھر اوپر ایک وزنی پتھر رکھوا دیا. تاریخ کہتی ہے پس گئیں وزنی پتھر اور زمین کے درمیان جناب آسیہ. یہ لا الہ الا اللہ کے لیے پہلی مستور کا قتل بتا رہے ہیں. پس گئیں خدا کی قسم, ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں زمین کے اندر اور اوپر وزنی پتھر رکھوایا گیا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. تاریخ کہتی ہے پتھر آیا تو بی بی فرعون ظالم ہی ایسا تھا. بی بی پس گئیں پتھر اور زمین کے درمیان. جب آخری چند سانسیں تھیں تو آنکھیں کھول کے دیکھا سر پہ موسیٰ کھڑے تھے. رو کے فرماتی ہیں موسیٰ پوچھ دے اپنے خدا سے اب تو راضی ہے مجھ پہ. محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی بی بی قربان ہوئی, ہاں وہ جناب عمار یاسر کی والدہ ہیں جنہیں بیٹے کے سامنے نیزے سے کیما کیما کر دیا گیا. کلیجہ سنبھالو تو اگلا جملہ کہوں, پہلے سن لو. لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی بی بی قربان ہوئی وہ جناب آسیہ. محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلی بی بی قربان ہوئی وہ جناب عمار یاسر کی والدہ. علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی بی بی قربان ہوئی وہ حسن و حسین کی ماں فاطمہ. پہلی قربانی جو علی ولی اللہ نے مانگی وہ حسین بادشاہ کی مانگی.
علی ولی اللہ جادہ فاطمیہ ہے، یہ شہرائے عام نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم، دکھ کیا تھا میری مخدومہ کو؟ کیا دکھ تھا؟ سر اٹھاؤ، میری بات کا جنت کے مالکن ہے بات۔ تاریخ کہتی ہے، شہید محسن نقوی کی پہلے آپ کو 2 مصرے سناتا ہوں۔ مالک شہید کے آگے کے سفر آسان فرمائیں، مصرع سمجھنا مضمون آسان ہو جائے گا۔ ہائے، شہید فرماتے ہیں محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ کسی کی دل آزاری مقصد نہیں، خدا کی قسم، تنہا سر چاہو، تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر۔ جناب سلمہ زوجہ ابو رافع وہ روایت کرتی ہیں، کیونکہ بی بی کے ساتھ تھیں۔ جملہ آپ سمجھتے ہیں میں مصائب پڑھتا ہی ایسے ہوں کہ پہلے وہ انفارمیٹیو تاکہ بات آپ کے پاس تھوڑی سی نالج بھی آ جائے، جو ان کے پاس نہیں ہے ان کے لیے چلے میرا پڑھنا کچھ اچھا ثابت ہو جائے اور ایک آنسو بھی آ جائے، میری بات سمجھیے گا۔ جناب سلمہ روایت کرتی ہیں کہ زخمی حالت پہ حسین کی ماں نے 40 دن بستر پہ گزارے۔ جناب سلمہ کہتی ہیں جس دن بی بی کی شہادت ہوئی ہے نا، اس دن کوئی تکلیف اتنی زیادہ تھی، اس دن اذیت میں کوئی اتنی شدت آ گئی تھی کہ مخدومہ بلند آواز میں گریہ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ تاریخ کہتی ہے جناب سلمہ نے فرمایا جب مجھ سے یہ حالت نہیں دیکھی گئی، جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس وقت میں نے سر پہ چادر رکھی، میں گھر سے باہر چلی گئی، میں جا کے مولا کو مطلع کروں، اب حالات ہاتھ سے باہر ہیں۔ وہ فرماتی ہیں میں گھر سے باہر گئی ہوں، میں نے گلی میں دیکھا ادھر سے مولا علی آ رہے تھے، میں دوڑتی دوڑتی علی کے پاس گئی۔ سلمہ فرماتی ہیں علی نے میرے چہرے کا حال جان کے خود سوال کیا، سلمہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کچھ نہیں بتایا، میں نے کہا مولا وقت کم ہے، جتنا جلدی ہو سکیں گھر چلیں۔ عزت حسین کی قسم ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں لکھتے ہیں دوڑتے ہوئے تیز قدموں سے علی گھر گئے۔ اب علی نے جو نقشہ دیکھا، آنکھیں بند، سکوت بلب، کسی گہری اداسی یا کسی گہرے دکھ اور تکلیف میں میری مخدومہ بالکل سکوت بلب محو خواب ہے، آنکھیں بند ہیں، بند آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ علی مخدومہ کے سرانے بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے بی بی کا سر اٹھا کے علی نے اپنی جھولی میں رکھا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے بڑی محبت سے فرمایا فاطمہ۔ جواب نہیں آیا، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواب نہیں آیا۔ میرے رسول کی نازوں پلی بیٹی، جواب نہیں۔ بہت آوازیں دیں، بہت نالے کیے، بہت ندائیں دیں، بہت صدائیں دیں، جب جواب نہیں آیا نا تب علی نے بلند آواز میں کہا فاطمہ میں علی تمہیں بلا رہا ہوں، فاطمہ مجھے جواب دو۔ تاریخ کہتی ہے تب آنکھیں کھلی ہیں، میری مخدومہ نے رو کے فرمایا یا علی آپ آ گئے؟ یا علی بس مجھے آپ کا ہی تو انتظار تھا، یا علی میرے پاس وقت کم ہے، یا علی میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ تاریخ فرماتی ہے پہلی بار علی نے فرمایا فاطمہ آج آپ نے نہیں، آج میں نے بات کرنی ہے۔ 110 دن، 65 دن یا 30 دن، جتنے دن بھی میری مخدومہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زندہ رہی ہے، تاریخ کہتی ہے ہر دن علی نے دلاسا دیا ہے، ہر دن علی نے حوصلہ دیا ہے۔ آج علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ علی فرماتے ہیں فاطمہ میں روز آ کے آپ کو حوصلہ دیتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیں اپنی حالت جو کی ہے یہ ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ بابا کی جدائی میں کی ہے؟ فرمایا بابا کے جانے کا دکھ ہے لیکن اس حالت کی وجہ کچھ اور ہے، پہلو کا درد تکلیف دیتا ہے۔ یا علی وجہ یہ بھی نہیں ہے، فاطمہ بتائیں وجہ کیا ہے؟ مجھ میں جرت نہیں ہو رہی، میں سادات کے بیٹھے ہوئے وجہ کیسے بتاؤں؟ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، میں وہ لفظ نہیں بول سکتا جو میری مخدومہ نے علی کو بتائے۔ بھائی جان مصر وجہ تو یہاں پہ سمجھے آئے، رو کر پکاری بی بی کوئی آؤ تھامنے، لوگوں نے مجھ کو مارا ہے بیٹوں کے سامنے۔ یا علی میرا حسن دیکھ رہا تھا، یا علی جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، جسے آتا ہے ماتم وہ اس سے میری بات ہے۔ یا علی جی 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 یا علی جا قربان ہوا، انشاءاللہ اولاد دیا خوشیاں یار کیڑا سونا کریا پہ کر ماں حسنین دی کسے دا موتا۔ آپ حوصلہ کریں گے تو میں کچھ 2 جملے پڑھ سکوں گا۔ یا علی حسن کے سامنے
یا علی حسین کے اور میری ماما بہنا سیدزادیاں نوکر مرشدزادیاں ایک ماں سمجھ سکتی ہے میں کیا یاد پیا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جسے موت نے نہ رلایا ہو کوئی ویڑا ہی نہیں جس ویڑ تو جنازہ نہ اٹھ ایک ماں کے لیے جملہ ہے میرا یقین ہے میری مخدومہ بقیہ چھوڑ کے آپ میں تشریف فرمائے جملے کا تعلق میری ماں آپ سے ہے آپ نے تاریخ میں ایسی ماں دیکھی ہے خدا کی قسم جی چاہتا ہے بندہ جنگلوں کا رخ کر کے اس جملے پہ زندگی تمام قیامت سے وزنی جملہ ہے سلمہ روایت کرتی ہیں آخری جملے تھے رسول کی بیٹی کے علی کی جھولی میں سر تھا اور میری طرف دیکھ کے فرمایا سلمہ میں دنیا چھوڑ کے جا رہی ہوں سلمہ میں دکھوں سے آزاد ہو رہی ہوں میں نے تجھ سے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے میرا پہلا اور آخری سوال ہے مجھے خالی نہ لوٹانا سلمہ جس وقت میرے حسن حسین آئے نا سلمہ پہلے انہیں کھانا کھلانا پھر میرے مرنے کی اطلاع دینا میرے نازوں سے پلے جی اللہ کرے میں سمجھا سکوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں میرا مولا کیا کرے اکیلے علی ہیں اللہ نہ کرے چھوٹی اولاد کی ماں مر جائے اکیلے علی بابا جی بتائیں کیا کریں خدا نہ کرے یہاں فوت کی ہوتی رہتی ہوں گی اولاد بڑی بھی ہو تو دوست عزیز رشتہ دار محلے دار پڑوسی میت کے سارے کام کرتے ہیں یہاں میرے مولا علی نے اکیلے جنازہ تیار کیا جنازہ تیار کر کے تمام اولاد کو بلایا کہ آؤ آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو تاریخ کہتے کہ جناب حسن حجرے میں داخل ہوئے تو گر گئے میت پہ اور ماں کے گلے سے خود کو لگا لیا لیکن وہ امیر تھے جب کربلا کا غریب داخل ہوا حسین آگے نہیں گئے تاریخ کہتی ہے نواب کربلا غریب کربلا ماں کی پائنتی آ گئے ادھر دیکھنا غریب کربلا نے ماں کی پائنتی آ کرنا اپنے رخساروں کو ماں کے تلووں سے ملنا شروع کر دیا تاریخ کہتی ہے ہاتھ باندھ کے کہا بابا میں ایسے ماں کو نہیں ملوں گا بابا میں کربلا کا غریب ہوں بابا ماں سے کہے پہلے مجھے بلائے ماں سے کہے مجھے پیار کرے ماں سے کہے میرے سر میں کنگھی کرے بابا ماں جب تک بلائے گی نہیں میں آؤں گا نہیں اس سے زیادہ رعایت نہیں ہے تو سر نیچے کر لے اگر تو اس سے ماتم نہیں ہوتا بابا ماں بلائے گی تو میں آؤں گا یہ آنکھیں ہی نہ رہے اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے تجھے نہ پڑھاؤ حسین بادشاہ ممبر پہ سزا دے اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے تجھے یہ روایت میں سنا رہا ہوں تاریخ کہتی ہے حسین تلووں سے منہ جوڑ کے کہہ رہے تھے ماں بلائے گی تو میں جاؤں گا تاریخ کہتی ہے اچانک بندے کفن کھل گئے بازو پھیلا کے ماں نے بچے کو گلے سے لگا لیا ماں نے نہیں آتا تجھے ماتم ماں نے بچے کو گلے سے لگا لیا جملہ علی عباس عسکری کا نہیں خدا کی میرے مولا علی نے قسم کھائی ہے علی فرماتے ہیں دنیا والوں مجھے خدا کی قسم جس وقت حسین ماں کے گلے سے لپٹ کے بیان کر رہا تھا جبرائیل زمین پہ نازل ہوا جبرائیل نے میرے کان پہ منہ رکھ کے کہا یا علی اللہ کہہ رہا ہے جلدی کر بچے کو ماں سے جدا کر لے اور ملائکہ میں کوہرام مچ گیا میرے فرشتوں کے تاج اتر گئے جلدی سے بچے کو ماں سے جدا کر آسمان پہ زلزلے آ رہے ہیں تاریخ کہتی ہے علی آگے بڑھے ماں کا جنازہ تھا بڑے پیار سے علی نے حسین کو جدا کیا جدا کر کے اپنے سینے سے لگایا روایت کہتی ہے سینے سے لگا بھی لیا نا بچہ جدا ہو گیا لیکن ملائکہ کا کوہرام بند نہیں ہوا بی بی یا مجھے موت دے یا انہیں ماتم کی خیرات دے تو نہیں سمجھا یہاں جنازہ ماں کا ہے ہٹانے والا پیار سے اپنا بابا ہے لگایا پھر بھی سینے سے ملائکہ میں کوہرام بند نہیں ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی شام غریبہ سمر کے تماچے 4 سال کی سکینہ ظالم نے ایک ہاتھ غریب کی زلفوں میں ڈالا دوسرے ہاتھ سے میری مخدومہ کو جی ایک جملہ فقط ایک جملہ نوکر صرف ایک جملہ اللہ گریہ قبول کرے میری مخدومہ یہی گریہ ازاری قبول فرمائے حوصلہ ابھی ایک منزل تک مجھے جانا جوانی نصیب جوانی مانے میرا ویر انشاءاللہ جوانی نصیب ابھی میرا ویر امام زمانہ خیر کرے نے تاریخ کہتی ہے حسین و حسن کو علی نے بھیجا پھر علی عباس عسکری کا جملہ نہیں بس ختم کر رہا ہوں سلمان فارسی روایت کرتے ہیں آدھی رات کا شجی وقت تھا سلمان فرماتے ہیں سلمان محمدی سلمان فارسی میں اپنے گھر میں مصلی عبادت پہ تھا میں نے سنا دروازے پہ دق الباب ہو رہی تھی میں نے جا کے دروازہ کھولا آدھی رات کے وقت باہر کون آیا
شالتن میں سمجھا سکا. سلمان فرماتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا, میں نے عجیب منظر دیکھا, فاطمہ کے 2 یتیم سر میں خاک ڈالے میرے در پہ کھڑے. ماتم 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 ماتم. شہزادو خیر تو ہے, شہزادو خیر تو ہے. چچا سلمان ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے. چچا سلمان ہماری ماں ہمیں چھوڑ کے دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی ہے. چچا سلمان آپ کو بابا علی نے بلایا ہے, ماں کے دفن میں بابا کی مدد کریں. ہر بات کتاب میں تھوڑی ہوتی ہے, انسان کی فطرت بھی تو کوئی چیز ہے. فطرت کہتی ہے جب کوئی قریبی سگا رشتہ دار انتقال کرتا ہے نا, ساتھ کھڑا ہوا اس کا رشتہ دار بے تحاشا روتا ہے, بے انتہا روتا ہے, بے انتہا روتا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد کام اتنے ہوتے ہیں, غسل, کفن, قبر کھدوانا, آس پاس اطلاع کرنا فوتگی کی. وہ رونا رونا بیچارہ چپ کر جاتا ہے, یا تو روتے روتے تھک جاتا ہے, یا خود ہی چپ کر کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. پھر یاد آتی ہے تو رو پڑتا ہے, ورنہ اسے کام سنبھالنے ہوتے ہیں, وہ چپ کر جاتا ہے یا روتے روتے کبھی تھک بھی جاتا ہے. لیکن لاکھ بھی انسان روتے روتے تھک جائے نا, اچانک جب کوئی اپنا سگا نظر آ جائے نا, اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا ہے. تاریخ کہتی ہے سلمان گلی میں داخل ہوئے. سلمان نے کہا میں نے عجیب منظر دیکھا, علی کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا تھا. علی اپنی گلی میں سر پہ ہاتھ رکھ کے سکوت بلب سوچ رہے تھے یہ کیا ہو گیا. سلمان فرماتے ہیں علی نے مجھے دیکھا, اپنے قدموں پہ اٹھے میری طرف دوڑنا شروع کیا. مجھے علی نے اپنے گلے سے لگایا, چیخ مار کے علی نے رونا شروع کیا. رو کے فرماتے ہیں سلمان تجھے پتہ ہے میں نے تجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سادات سے معافی مانگ کے, سلمان تجھے پتہ ہے میں نے تجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سلمان نے کہا مولا بتائے آپ نے کیوں بلایا ہے؟ سلمان علی غریب ہو گیا. سلمان فاطمہ کے بعد اس شہر میں علی کا راہ کوئی نہیں. سلمان میں نے تجھے چھوٹی سی ایک بات یاد دلانی ہے, مولا حکم فرمائے. سلمان فرماتے ہیں چیخ نکلی علی کی. رو کے فرماتے ہیں سلمان تمہیں فاطمہ کی شادی یاد ہے نا؟ مولا یاد ہے. سلمان تمہیں بطول کی رخصتی یاد ہے نا؟ مولا یاد ہے. سلمان تم وہی ہو نا جو رسول کے گھر سے فاطمہ کے ناکا کی مہار پکڑ کے میرے دروازے تک لائے تھے؟ مولا میں وہی ہوں. علی نے رو کے فرمایا تو رسول کی طرف سے مجھے ملا ہے, تو رسول کے گھر سے بطول کے ناکا کی مہار پکڑ کے میرے در تک لایا تھا. سلمان آج علی پہ ایک احسان کر. سلمان وقت شریفوں پہ آتے رہتے ہیں, کل جس بطول کے ناکا کی مہار پکڑ کے لایا تھا آج میرے ساتھ اس کا جنازہ اٹھوا. اے علی کا رحق نہیں آتا تجھے ماتم؟ سلمان علی کا جنازہ, علی کے ساتھ جنازہ اٹھانے کے لیے راہ کوئی نہیں. سلمان علی اکیلا رہ گیا. سلمان میرے ساتھ بطول کو دفن کروا. بس تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے میری مخدومہ کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد علی سارے مضمون چھوڑ دیا. حسین کی قسم بالکل سلام کر کے جا رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے میرے مولا علی شہنشاہ بادشاہ نے بھائی جان مخدومہ کو دفن. اب وہ بندہ کھڑا ہو جائے, میری ماما بہنیں سیدزادیاں مرشدزادیاں, مجھ میں باخدا کیفیت نہیں ہے. اللہ کرے میں پڑھ سکوں یہ آدھے منٹ کی بات, میں سلام اللہ کرے میں تجھے سمجھا سکوں. ہر بندہ ویسے گریہ کرے, پتہ چلے دنیا کو ان کا کوئی نقصان ہوا ہے اور یہ اس پہ بیٹھ کے غم زدہ ہے. میرے مولا نے بی بی کو دفن کیا, وہ رات گزر گئی, اگلا دن بھی گزر گیا, اگلی آدھی رات کا وقت آیا. اب علی نے گھر میں نماز شب کے لیے مصلی بچھایا. وہ میرا نمازی مولا. علی نے تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا. تاریخ کہتی ہے تکبیرۃ الاحرام کے لیے علی نے ہاتھ اٹھائے, ابھی اللہ اکبر نہیں کیا. یہ حبش کی ملکہ فضہ کے اونچا اونچا رونے کی آوازیں آئی. علی نے ہاتھ چھوڑ کے فرمایا بہن فضہ آدھی رات کے وقت گھر میں اس طرح اچانک کیوں رو رہی ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی تیرا گھر برباد ہو گیا, یا علی ہم اجڑ گئے ہیں, یا علی مدینے میں قیامت آ گئی ہے, یا علی فضہ کو موت کیوں نہیں آ جاتی؟ بہن فضہ ہوا کیا ہے؟ حبش کی ملکہ نے رو کے کہا یا علی غربت کا واسطہ ذرا لمحے کے لیے چراغ ادھر لائے. تاریخ کہتی ہے علی چراغ لے کے قریب گئے. بہن فضہ کیا ہوا ہے؟ حبش کی ملکہ نے منہ پہ ماتم کیا, رو کے فرماتے ہیں یا پتہ نہیں تو گریہ کرے نہ, یا علی دعا مانگ فضہ کو موت آ جائے. یا علی آج پہلی رات ہے تیرے بچوں کو ماں سے بغیر. یا علی وہ دیکھ سامنے مٹی
پہ بال کھول کے زینب سو رہی ہے، یا نہیں آتا تجھے ماتم؟ یا علی وہ مٹی پہ تیری کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ دروازے پہ حسن سو رہے ہیں، یا علی مجھے حسین نظر نہیں آ رہا، یا علی مجھے حسین دکھائی نہیں دیتا۔ تاریخ کہتی ہے چراغ اٹھا کے علی نے ڈھونڈنا شروع کیا، تمام مدینے میں حسین نہیں ملا، چلتے چلتے جنت البقیع آ گئے، جنت البقیع میں دیکھ کے علی کی چیخیں نکلی، چند سال کا حسین ماں کی قبر پہ منہ رکھ کے رو کے کہہ رہا تھا اماں گھر آ جا، اماں تیری زینب ڈر گئی ہے، اماں تیرے حسین کو نیند نہیں۔